Kaptan Bey, Ulus gidiyor musunuz? हमारा जो स्टूडेंट सोसाइटी है उसका एक प्रोग्राम है, अभी मेरा ख्याल है कोई 1-2 हफ्ते बाद हम लोग जो हैं वो पाकिस्तान तनज़्ज़ुम गुनू के लिहाज से काम करेंगे। तो हाँ, ये है इनका है चैनल भी है, वो दियानत टेलीविज़न के नाम से, दियानत टीवी। Sana herkes bu soru soruyor, ona cevaplar diyorum ki ben de Merhaba, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाद अकमल है। मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर से आया हूँ। तुर्की को क्यों मैंने तरजीह दी, उसका बड़ा एक अच्छा जवाब ये हो सकता है कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच में जो सकाफ़ती ताल्लुक़ है, तुर्की में आप उसको कुल्तुर भी कह सकते हैं, वो बहुत मैच करता है, बहुत मिलता है। और हम लोग तो बेसिकली चूँकि पाकिस्तान से आए हैं और पाकिस्तान और साउथ एशिया, जनूबी एशिया से स्पेशली खिलाफत के बाद से एक काफ़ी अच्छा रुझान रहा है कि हम अभी तक समझते हैं कि जो उस्मानिया खिलाफत थी वो आखिरी खिलाफत थी। तो इसलिए हमें एक ऑटोमेटिकली हमें एक सोर्स मिलता है जिससे हम अपने आप को अपनायत समझ सकते हैं। एक तो ये रीज़न थी। दूसरी ये रीज़न थी कि मैंने जब अप्लाई किया डॉक्टरेट के लिए तो मैंने सिर्फ मुसलमान ममालिक को तरजीह दी, क्योंकि वहाँ पे आपको खाने का मसला नहीं होता, हलाल हराम का मसला नहीं होता, और आपको जो है वो नमाज का मसला नहीं होता, मस्जिदें होती हैं, आपको अज़ानों की आवाज़ें आती हैं। तो इसलिए ये भी एक रीज़न थी मेरे यहाँ पे तरजीह की। और सबसे अच्छी बात ये थी तुर्की की कि मेरा जाने का इत्तेफाक 2 जगहों में भी हुआ है। पाकिस्तानियों की जो इज़्ज़त और जो रिस्पेक्ट तुर्की में है वो शायद ही किसी और जगह में हो। असल में तुर्की सबसे ज़्यादा मुझे जो इंटरेस्ट लगा वो ये लगा कि यहाँ पे हम लोग जब पाकिस्तान में होते हैं तो हमारा तुर्की के बारे में एक टेलीविज़न देखने के बारे में एक ख़ास आइडिया होता है, एक ख़ास सोच होती है कि तुर्की जो है वो मगरबी मुल्क है और बातें भी मुल्क है। मगरबी मुल्क समझते हुए हम समझते हैं कि यहाँ पे सारा कुछ जो है वो मगरब की तरह होगा, लेकिन जब यहाँ पे पहली दफ़ा मैं आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे हमसे मिलती जुलती इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कल्चरल। यहाँ पे जो सबसे अच्छा मुझे ट्रेडिशन लगा है, जो कल्चरल एक चीज़ लगी है, वो ये है कि ये लोग तुर्क हमारे जो बहन भाई हैं वो सफाई का बड़ा ख्याल रखते हैं। तमीज़ सेवन बेरुल के हर जगह, यानी आप जाएँ, फ़र्ज़ करें अगर आप कमरे में दाखिल होते हैं, किसी के घर में दाखिल होते हैं तो आपको जूते उतारने पड़ते हैं, जूते एक अलग जगह रखने पड़ते हैं ताकि आपका जो बाहर से कोई अगर मैला जूता आ भी रहा है तो घर के अंदर मैलापन ना आए। इससे तुर्कों की जो सफाई पसंदी है वो ज़ाहिर होती है। ये भी एक है यहाँ पे कि इनको कारपेट्स बड़ी पसंद है और बड़े डिज़ाइन की कारपेट्स होती हैं, हर जगह आपको कारपेट्स नज़र आएंगी डिफरेंट कलर्स की। इसके अलावा जहाँ तक इनका ट्रेडिशनल ताल्लुक़ है आपस में रिलेशन का, तो ये लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट को तरजीह देते हैं। यानी अगर जिस तरह हमारे मुल्क में होता है कि अगर कोई बड़ा जा रहा है तो उसको भी ये यानी रिस्पेक्ट से बुलाते हैं, आबे कहते हैं या आबला कहते हैं, तो इस तरह हमारे यहाँ भी ऐसी है कि जो बड़ा बंदा जा रहा होता है उसको रिस्पेक्ट से मुखातिब होते हैं। तो इन लोगों के पास भी यहाँ पे है ये वाला कल्चर। ये मेरा ख़्याल है इसका ताल्लुक़ इस्लाम से भी है और इसका ताल्लुक़ जो है वो यहाँ के कल्चर से भी है, क्योंकि ये काफ़ी बहुत बड़ी रेस बनती है, तुर्किक रेस, और उसमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी मिक्स हुई हुई हैं।
جو سملیرٹیز ہیں اس میں ایک سملیرٹی تو بہت ہے جو کھانے کے لحاظ سے، جو باربیکیو ہے پاکستانی باربیکیو جس کو آپ لوگ منگل کہتے ہیں، منگل یمکلار بینزیور جو باربیکیو ٹرکش کا ہے، جو پاکستان کا باربیکیو ہے وہ سیم ہے، کوفتے، اس کے علاوہ شیش ٹک، ہم ان کو سیخ کباب کہتے ہیں، اس کے علاوہ پلاؤ، ہم ان کو پلاؤ کہتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت سیم ہیں، سملر ہیں. جو فرق ایک اور آتا ہے وہ آتا ہے شوربے میں. یعنی آپ کے یہاں پہ جو شوربہ ہے وہ سوپ جسے آپ لوگ اسے کہتے ہیں، ہمارے یہاں پہ اس کی ویرائٹی بہت کم ہے. آپ کے یہاں پہ بہت زیادہ ہیں. مرجمک آپ کے پاس سوپ ہے، آپ کے پاس یشل مرجمک، کرمزن مرجمک، فصولیے، آپ کے پاس بہت سارے ویرائٹیز. ہمارے پاس یہ ویرائٹیز سوپ کے لحاظ سے کم ہیں. باقی جہاں تک بات ہے کلچرل کی، تو ایک اور جو سملیرٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا انادولو بول کے ہے، جو آپ کا انادولو ایریا بنتا ہے، ریجن بنتا ہے، اس میں جو ایک فیملی کے اندر، ایک خاندان کے اندر جو بڑے کی رسپیکٹ ہے وہ آپ کے یہاں پہ بالکل ہماری طرح کی ہے. ہمارے یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو گھر کا ایک سربراہ ہوتا ہے، آپ کے یہاں پہ بھی اس کی وہ یعنی ایف بابس، آپ کے یہاں پہ بھی ایف کے یا آئلے بابا آئین سیزدے وار یعنی آئلے بابا نان چوک سائگا دابرانی حرکے سے، ہمارے میں بھی ایسے ہی ہے. یہ ایک سملیرٹی ہے. اس کے علاوہ لینگویج کے لحاظ سے جو ہماری لینگویج ہے اردو اور ٹرکش، اس کا اگر ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں تو ان میں سملیرٹیز بہت زیادہ ہیں، اسپیشلی گرامر کی، کیونکہ ہم سب دونوں لینگویجز جو ہیں ان کا کہیں نہ کہیں تعلق عربک کے ساتھ بھی ہے، پرشین کے ساتھ بھی ہے. تو یہ فارسی عربی کا مکسچر جو ہے یہ اردو اور ترکش زبان کو اما یعنی کمپیریزن اچن یعنی بڑا اچھا لگتا ہے کہ اگر ہم ان دو ملکوں کو آپس میں کمپیئر کریں، کیونکہ ان کے بیچ میں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس پسندیدگی کے پیچھے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لحاظ سے جو آخری خلافت تھی وہ ابھی بھی عثمانیہ خلافت تھی. تو جو ہمارے آباء و اجداد نے جو خلافت کے بارے میں ان لوگوں نے جو ساتھ دیا عثمانیوں کا، وہ ہمارے خون میں بسا ہوا ہے، اور ہم لوگ بھی اسی لحاظ سے ترکوں کا ویسے ہی خیال رکھتے ہیں جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے رکھا تھا. بلکہ میں آپ کو اس بارے میں تھوڑا سا واقعہ بھی بتاتا ہوں. جب پہلی جنگ عظیم چل رہی تھی تو اس کے دوران جب خلافت عثمانیہ کا زوال آ رہا تھا تو ہمارے علاقے میں، جس کو برٹش راج کہتے تھے، وہاں پہ باقاعدہ مسلمانوں نے ایک تحریک سٹارٹ کی جسے تحریک خلافت کہتے ہیں. اور اس تحریک کا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگ عثمانیوں کو یہ بتا سکیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. بلکہ اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، جس میں ایک ہمارے پاس آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے زیورات بھی بیچے. اس کے علاوہ لوگوں نے پیسوں کے لحاظ سے بھی مدد کی، اور وہ چیزیں ظاہر ہے پھر ادھر آئیں یہاں کے، پھر عثمانیوں نے ان کو استعمال بھی کیا. تو یہ جو ہمارا جو پسندیدگی ہے یہ صرف آج کی نسل کے ساتھ نہیں ہے، یہ پہلے بھی تھی، اور یہ ہم اسی کو اپنے آباء و اجداد کی جو ایک طرح کا آپ سمجھیں کہ ایک ٹریڈیشن ہے اس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. اور اس کی ایک سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ صرف ایک خاندان یا ایک ریس یا ایک عرق نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ بہت سارے مختلف لوگ رہتے ہیں. ہر فرد جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ قبیلے کو پہچان کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ کلچر جب آپ سے ملتے ہیں تو اس کا ایک رنگا رنگ ایک نیا کلچر بن جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے یہاں پہ ہر طرف آپ کو رنگینی نظر آتی ہے. اور دوسرا ایک یہ بھی پہلو ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں پہ جو موسم ہے وہ بڑا بیلنسڈ ہے، مطلب وہاں پہ گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، بہار بھی ہے، خزاں بھی ہے.
تو اس لیے ہمارے یہاں پہ ہر طرح کے موسموں کا جو افیکٹ آتا ہے پودوں میں پھولوں میں وہ پھر انسان اپنے آپ میں بھی دیکھتا ہے اور اس کے لحاظ سے کپڑے پہنتا ہے. اس میں ایک ڈرائیور جو ہوتا ہے جو ٹرک ڈرائیور ہوتا ہے اس کا یہ پورا زندگی کا ایک ہدف ہوتا ہے. بو شلوار آلداکی بو قمیص siz de aslında şılvar gibi kıyafet var. Özellikle doğu tarafta. Sizde aynı, yani o kadar fark yok. Mesela biz üstüne kot giyebiliriz. Erkekler o kadar rengarenk giymiyor. Yani bu gibi ton giyebilir ama daha rengarenk olmaz. Biraz ayıp olacak. Ama kadınlar giyerken tabii ki çok rengarenk giyiyor. Ama onun da dizayn takriben aynı. O da aynı şılvar kamis bizim gibi giyiyor. Donlarda fark var biraz. Donlarda özellikle yani biraz dizayn var. Embroidery gibi bir şey var burada. Bir de üstüne biz yani açkın giyiyoruz. Açkın uzun bir kot. Buraya kadar, diziye kadar geliyor. Bir de ayakkabıda biz kusa giyiyoruz. تو آپ اگر گاڑی میں جا رہے ہیں اور آپ اگر دیکھیں کہ اس طرح کر کے ٹرک آ رہا ہوگا تو اس کی شکل دیکھ کے آپ پہچان لگیں کہ ڈرائیور کی طبیعت کیسی ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے. کہ میں نے اپنی پرسنالٹی کو، میں نے اپنی شخصیت کو سڑک پہ لوگوں کو دکھانا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ٹرک آرٹ کے پیچھے تصویریں بنی ہوتی ہیں. اگر کسی کو آرمی پسند ہے، فوج پسند ہے، اس نے ایک آرمی کی پکچر لگائی ہوگی، ایک آرمی بندے کی. اگر کسی کو جہاز پسند ہے، اس نے جہاز لگایا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی پرسنالٹی کو شو کرتے ہیں. کسی کو اگر شیر پسند ہے، اس نے شیر کی تصویر لگائی ہوگی. تو یہ ایک بڑا اچھا ایلیمنٹ ہے ہمارے کلچر میں. ہم لوگ اس کو اون کرتے ہیں، بڑے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ یہ کلچر جو ہے ہمارے یہاں پہ مخصوص ہے. دونوں میں فرق ہے. اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں مٹھائیوں کی، تو ایک ہماری بڑی اسپیشل چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ تمام ترکوں کو پسند آئے گی، وہ ہے گلاب جامن. ہمارے پاس ایک بہت فیمس ڈش ہے جو میرا خیال ہے اگر کوئی بھی ترک آ کے اسے کھائے تو اس کو یہ لگے کہ یار میں پاکستان کی ایک بڑی مشہور مٹھائی کھا رہا ہوں. میرا خیال ہے یہ بھی ایک اچھا ایلیمنٹ ہے. باقی جہاں تک بات ہے باقی ساری چیزوں کی، تو میرا خیال ہے ہر ملک میں کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے جو کہ وہاں جا کے ایکسپیرینس آپ کر سکتے ہیں. اگر میں صرف آپ کو بتاؤں تو شاید آپ کو وہ اس کے بارے میں سوچنے میں مدد نہ مل سکے، لیکن اگر آپ وہاں جائیں تو آپ زیادہ اچھا سوچ سکتے ہیں. پہلے تو سب کو رمضان مبارک. رمضان میں چونکہ ہم دونوں کے ممالک میں بہت ساری مماثلت ہے تو بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں. خاص طور پہ رمضان کے اندر جو کلچر ہے وہ بہت میچ کرتا ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں اس کی. مثال کے طور پہ جس طرح آپ لوگوں کے وہاں پہ سحور ہوتا ہے، ہمارا بھی وہی سسٹم ہوتا ہے سارا سحور کا، افطار کا. وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جب افطار ہوتی ہے تو افطار میں ہم پہلے تو فوراً روزہ کھولتے ہیں کھجور کے ساتھ، سموسے پکوڑے، یہ اس طرح کر کے چیزیں ملتی ہیں، فروٹ چاٹ وغیرہ. اس کے علاوہ چنا چاٹ اور مشروب، قرمز مشروب وہ ہم لیتے ہیں. اس کے بعد پھر مغرب کی نماز کے فوراً بعد پھر ایک مین ڈش ہوتی ہے، یعنی کہ مین کھانا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہم عشاء میں جاتے ہیں. ترکیے میں ایسے نہیں ہے. ترکیے میں جیسی افطار ہوتی ہے تو جو ہمارے ترک دوست ہوتے ہیں وہ فوراً ہی کھانا کھا لیتے ہیں اور پورا پراپر کھانا کھا لیتے ہیں. اس میں وہ اس کے بعد پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر عشاء، پھر یہ سارا پروسیجر ہوتا ہے. تو یہ ایک ڈفرینس ہے. باقی ترکیے کی ایک مجھے بڑی اچھی بات لگی یہاں پہ رمضان میں، ان کا ایک ہوتا ہے رمضان پیدے. ہمارے یہاں پہ رمضان پیدے کی طرح کی چیز نہیں ہے. مجھے بڑا اچھا لگا یہاں پہ وہ کھا کے. اس کا ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے، اور وہ جب آپ رمضان میں کھاتے ہیں، جب اس سے آپ افطاری کر رہے ہوتے ہیں، روزہ کھول رہے ہوتے ہیں، تو اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کا ایک اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی اچھی بات یہ ہے ترکی میں مجھے یہ لگی کہ جو ہمارے یہاں پہ ایز سچ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ مقابلے کرتے ہیں. یعنی قرآن کا کہ اگر آپ وہ کوئی دوست ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہوں گے، خواتین ہوں گی یا مرد حضرات ہوں گے، تو وہ قرآن کا ایک مقابلہ کر لیں گے کہ میں نے اتنے پارے کا ختم کیا، میں نے اتنے ختم کیے. یہ ایک چیز اچھی ہے. یہ ہمارے یہاں پہ اس طرح اس رواج کے ساتھ نہیں ہوتی.
اس کے علاوہ جہاں تک بات ہے پاکستان کی، تو پاکستان میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ اسپیشلی جس کو آپ لوگ عافیہ کہتے ہیں، یعنی رمضان بحرام سے ایک رات، یعنی کہ عید سے پہلے کی جو ایک رات ہوتی ہے، اس میں ایک بڑا فیسٹیول سا ہوتا ہے، اور اس میں سارے لوگ باہر جاتے ہیں، خواتین جو ہیں وہ مہندی لگاتی ہیں کنا، اور اس کے علاوہ چوڑیاں لیتی ہیں، اس کے علاوہ زیورات وغیرہ، کپڑے، اور مرد حضرات بھی جو ہیں وہ عید کی تیاری کے لیے ایک خاص اس دن میں سب لوگ باہر نکلتے ہیں، ایک رونق کا ماحول ہوتا ہے۔ ترکیے میں وہ اس لحاظ سے نہیں ہوتا، ترکیے میں وہ سارے رمضان میں خریداری کرتے ہیں، ایک رات کو نہیں کرتے، لیکن پاکستان میں خاص ایک رات میں وہ شاپنگ کرتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، تو یہ ایک ڈفرینٹ ہے۔ لیکن جہاں تک بات اگر آپ اوور آل دیکھیں تو پاکستان اور ترکیے میں جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں اتنا فرق نہیں ہے، وہ لگتا ہے ایسے ہی کہ آپ پاکستان میں سے روزے رکھ رہے ہیں ویسے آپ ترکیے میں بھی رکھ رہے ہیں، تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، رمضان میں نے بھی دیکھا ہے ترکیے میں یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ رمضان میں خاص طور پہ ان کا ایک رجحان ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو جتنا عبادت کر سکیں کریں۔ مسجدوں میں لوگ زیادہ جانا شروع کر دیتے ہیں ترکیے میں، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اور خاص طور پہ اس میں ایک میں نے یہ بھی بات نوٹ کی ہے کہ ایک جو فرق ہے چھوٹا موٹا، وہ صرف یہ ہے کہ یہاں پہ جو کھانے ہیں وہ چونکہ ہمارے کھانوں سے تھوڑے سے مختلف ہیں، تو اگر فرض کریں ہم سحور میں روغنی چیزیں کھاتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ افطار تک آرام سے گزارا کر لیتے ہیں الحمدللہ، لیکن یہاں پہ چونکہ روغنی چیزیں اتنی نہیں ہوتی، یہاں پہ زیادہ تر یعنی بریڈ یا روٹی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہمولو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور وہ چیزیں کھانے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ سروائیو کرنے کے لیے زیادہ کھانا پڑتا ہے اس میں سحور میں، تو یہ ایک فرق ہے۔ لیکن ورنہ جو روٹین پاکستان میں ہوتی ہے وہی روٹین میری ادھر بھی رہی ہے ترکی میں، اور میں اس بارے میں بڑا خوش ہوں کہ آپ ایک دوسرے ملک میں رہ کے بھی وہی کھا رہے ہیں جو کہ آپ پاکستان میں کھا رہے تھے، اور اسی طرح آپ رہ رہے ہیں جس طرح آپ پاکستان میں رمضان گزار رہے تھے، اس طرح ترکی میں رمضان گزارنا یہ میرے لیے ایک اچھی چیز تھی جو میں نے یہاں پہ سیکھی ترکیہ میں۔ میرا اصل میں جب یہاں میں آیا تو میرا جو ہدف تھا وہ پڑھائی تو تھا ہی، ظاہر ہے ڈاکٹریٹ کرنا، لیکن یہاں میں نے نوٹ کیا کہ جو اسٹوڈنٹ لیول پہ جو پاکستان اور ترکی کے بیچ میں اسپیشلی انقرہ میں جو کمیونیکیشن ہے یا جو مواصلات ہیں وہ کوئی اتنی خاص یعنی کوالٹی کی نہیں ہے، کم ہے لیکن کم ہے، تو ہم لوگوں نے 2018 میں یہ فیصلہ کیا، ہم 2-3 لوگ تھے کہ ہم یہاں پہ ایک سوسائٹی بناتے ہیں، اور سوسائٹی کا ہم نے نام رکھا یتب پاکستانی اسٹوڈنٹ سوسائٹی۔ تو ہم نے ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، اور ہم نے پاکستان اور ترکیے کے بیچ میں پاکستانی ایمبیسی اور یتب کے ساتھ اور بہت سارے ڈفرینٹ NGOs کے ساتھ ہم لوگوں نے مل کے ہم نے بہت سارے ایونٹس کیے، جس میں ہمارے علامہ اقبال، محمد عاقب فرسوئے، ان کے بارے میں پروگرام کیے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان اور ترکیے کے بیچ میں جو 75 ایئرز جو 75 سال کا جو ریلیشن شپ ہے اس پہ ہم نے پروگرامز کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے مشاعرہ یہاں پہ کیا ہے، مشاعرہ شیر اترم، یہ چیز یہاں پہ نہیں ہوتی ہے سچ، یا آپ کے کلچر میں تھی پہلے عثمانیوں کے زمانے میں، اب نہیں ہے، تو ہم لوگوں نے وہ یہاں پہ متعارف کرایا۔ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھک کرتے ہیں مشاعرے کی، ہم ترکوں کو بلاتے ہیں، پاکستانیوں کو بلاتے ہیں، اور کوئی ٹاپک رکھ کے ان پہ شعر و شاعری کراتے ہیں۔ اور ہمارا جو مین گول تھا وہ ہمیشہ سے یہی تھا کہ اسٹوڈنٹ لیول پہ پاکستان اور ترکیے کے بیچ میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اور بڑھے، ریلیشن شپ اور بڑھے، بہتر ہو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس پہ ہمیں اچھا آؤٹ پٹ ملا ہمیں۔ اور ابھی اس ٹائم ہمارے گروپ میں ہیں کوئی تقریباً 200-250 لوگ ہیں، تو ہم لوگ پورے ترکی میں یہ پروگرام کرتے ہیں ارینج، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ اگر ہم آگے چلے بھی جائیں انشاءاللہ یہاں سے، تو ہمارے جو آنے والے جو شاگرد ہیں وہ اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، اس کو آگے دوام کریں گے، اور کوشش یہی ہے کہ جتنا اچھا یہ ہو سکے اتنا بہتر ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کو دوسرے ملک کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر بنانے کے لیے اگر آپ اس کو بیس سے سٹارٹ نہیں کرتے تو وہ ریلیشن شپ اچھے نہیں ہوتے۔ ریلیشن شپ بہتر کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ سے شروع کرنا بہتر ہے ہمارے نظر میں، تو یہ ہم کرتے ہیں، اور اچھے رزلٹس آئے ہیں ابھی تک۔
دنیا کے مسلمان ممالک میں جو میں نے بات نوٹ کیا وہ یہ کہ جو ان کی عوام ہے وہ تو خود بخود ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہے اسلام کے ناطے سے، لیکن اگر آپ اس کو دنیا کے سٹیج میں دیکھیں تو وہ اتنا اس میں کوئی خاص جان نہیں ہے. تو اس میں ہم اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، شاگرد ہونے کے ناطے ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کریں اور ان سے اپنی بات کریں. یتبے کو میں اس میں داد دوں گا کہ ان لوگوں کا جو پروگرام ہے اس میں ڈفرینٹ کنٹریز کے بہت سارے مختلف ممالک کے اس میں لوگ آتے ہیں جس میں اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، اور ہم لوگ وہاں پہ اس طرح کا ریلیشن شپ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مختلف ممالک کے بیچ میں مسلمانوں کے بیچ میں کیا ریلیشن بنتا ہے. تو یہ ایک یتبے کو داد بھی دینی بنتی ہے. ترکیہ کے لحاظ سے میرا خیال ہے ترکوں کو تھوڑا اور سیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان کے بارے میں، اور پاکستانیوں کو بھی ترکوں کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت اور بھی زیادہ ہے. Merhaba, assalamu alaikum. Beyefendi sizde Nelson bin Yazar'ın kitabı var. Yapay zeka. O sizde var mı? Kütüphanemizde var. Süper. Nerede? Yer numarasını hemen. Tamam, yazabilirsiniz lütfen. Mesela geçen bir Afgan geldi konuştuk burada. Evet. Yunanistan'da Peştunlar var. Var. Şeyler var. Hazaralar var. Var. Tacikler var. Aynen. Farslar da var. Baloçlar da var. Çok yani bu eski Khorasan aslında. Orada çok karışık bir şey. Bizde aynı Hazarlar da var bizde. Pakhtunlar da var bizde. İyi bence. Ne kadar farklı ırk olursa o kadar yani daha tatlı oluyor yani. Kültür tatlı oluyor. Kütüphanemizden kitap bulabilirsiniz. Tamam. Hemen arkanızdaki rafta. Tamam, ben bakacağım. İkinci rafta bulabilirsiniz. Tamam, bakacağım. Çok sağ olun beyefendi. Kolay gelsin. میرا یہی پلان ہے انشاءاللہ کہ یہاں سے گریجویشن کے بعد واپس پاکستان جانے کا ہے. جو بھی میں نے ترکیہ سے سیکھا ہے، جو میں نے یہاں پہ ایکسپیرینس گین کیا ہے، جو میں نے یہاں پہ دوست بنائے ہیں، وہ ساری چیزیں میں پاکستان میں جا کے ان کو استعمال کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہ اگر میں نے یہاں پہ کوئی ٹیکنالوجی کے بارے میں سیکھا، میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں وہ ٹیکنالوجی آئے. ترکیہ میں جو چیزیں مجھے اچھی لگی ہیں، جو ٹریڈیشن اچھے لگے ہیں، جو لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ اچھا لگا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ والی چیز میں پاکستان میں بھی امپلیمنٹ کروں. جیسے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں جوتے کے ساتھ یعنی باہر کے جوتوں کے ساتھ اندر گھر میں آ جاتے ہیں، لیکن میں نے یہاں پہ سیکھا ہے کہ نہیں، ترک جو ہیں وہ جوتے باہر رکھتے ہیں اور پھر اندر آتے ہیں. تو مجھے بڑا اچھا لگا. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں نا کہ میں یہ بھی انشاءاللہ پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کا سوچ رہا ہوں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جب میں امپلیمنٹ کروں گا پاکستان میں جو میں نے ترکی سے سیکھی ہیں.